बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दुनिया के कई हिस्सों में आज ईद है। तमाम लोग जो ईद मना रहे हैं उन सबको ईद मुबारक, और जहाँ पे चांद रात है उन सबको चांद रात मुबारक। और मैं जहाँ मौजूद हूँ वहाँ पे तो आज ईद थी, हमने ईद की नमाज़ पढ़ी और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र है वो जिस हाल में रखे उसका बहुत शुक्र। लेकिन ईदें अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ होती हैं, अपने मुल्क में होती हैं। बाहर की ईद जो है मुझे अंदाज़ा हुआ कि वो वैसे नहीं होता जैसे आपको अपने मुल्क के अंदर मज़ा आता है। तो अल्लाह ताला से दुआ है चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम सब आएंगे कहाँ पे, अपने मुल्क में ही रहना है, वापस हम कहीं जा तो सकते नहीं, अपने मुल्क में ही वापस आएंगे इंशाल्लाह। अब नाजरीन, ड्रोन हमले के हवाले से कुछ चीज़ें मज़ीद सामने आई हैं और ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। हुकूमत ने इसको ओन कर लिया है, इस ड्रोन हमले को, और इसके ऊपर जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत का अलग मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलग मौक़िफ़ है, जो मकामी क़यादत है वहाँ पे स्वात की उसका अलग मौक़िफ़ है। ये जो लोग शहीद हुए हैं ये मैं इनको जानता हूँ, इस कबीले को मैं जानता हूँ, और ये लोग गुज्जर बरादरी है जो स्वात में रहते हैं, और ये बड़े मजबूत लोग हैं। स्वात के कुछ जो अपर स्वात के इलाके हैं पहाड़ों में, वहाँ पे ये गुज्जर बरादरी रहती है। मेरे पास से ये लोग कई दफ़ा मिलने आए, मेरी इनसे बातचीत भी हुई, और स्वात के अंदर जितनी भी कौमें रहती हैं उनमें मजबूत तरीन लोग इनको समझा जाता है। ये लोग, यानी मैं मुख्तलिफ नुक्ता नज़र से आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि आप कहते हैं ना बाज़ जगहों पे कि ये बड़े सख्त लोग हैं, बड़े सख्त जान लोग हैं, अपने मौक़िफ़ के अंदर बड़े डट जाते हैं, तो ये पठानों में एक पठान है। आप ऐसे समझ लें कि ये जो वहाँ पे स्वात में गुज्जर बरादरी रहती है, इनके बारे में वहाँ जितने लोग मौजूद हैं उन्होंने मुझे यही बताया कि ये बहुत बहादुर लोग हैं और बड़े अच्छे लोग हैं, बड़े पुरअमन और मुहिब्बे वतन लोग हैं। जब तालिबान के अटैक्स वगैरह होते थे तो जो गुज्जर बरादरी के इलाके वहाँ पर ये लोग उनको भी नहीं छोड़ते थे, और इन्होंने अमन अमान कायम करने में बड़ा रोल प्ले किया था। अब जो ड्रोन हमला हुआ है इसके ऊपर जो लवाहिकीन है वो जुनैद अकबर साहब के साथ बैठ के बात कर रहे थे। उन्होंने कहा जी हम पुरअमन शहरी हैं, मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, और हम पुरअमन लोग हैं। ये जो लोग शहीद हुए ये गरीब लोग हैं और गुज्जर बरादरी के लोग हैं। चैलेंज करते हैं कि कोई एक दहशतगर्द नहीं मारा गया, ये उन्होंने वहाँ पे चैलेंज किया है। ख़वातीन, बच्चे और बुजुर्ग बिला वजह कत्ल कर दिए गए हैं, ये इनका दावा है। अब ये दो तीन तरह के दावे हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सामने। एक तो सबसे पहले आप ये देख लें कि बैरिस्टर सैफ ने क्या कहा था। उनका एक दावा था बैरिस्टर सैफ का, उन्होंने इसको दहशतगर्दों पर हमला करार दिया, जबकि पुलिस ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। देखिए, जो बैरिस्टर सैफ को इन्फॉर्मेशन मिली वो इन्फॉर्मेशन क्या थी उसके बारे में हमारे पास खबर मौजूद है। बैरिस्टर सैफ ने यह कहा कि दहशतगर्दों के ऊपर अटैक हुआ है, और साथ उन्होंने ये क्लेम किया कि मुसद्दका इतलात के बाद दहशतगर्दों पर अटैक किया गया है जिसमें दहशतगर्द मारे गए हैं, लेकिन दहशतगर्दों को मारने के दौरान कुछ खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं, जो आम वहां पे सिविलियन से, उनकी शहादतें भी हुई हैं। इसके ऊपर उन्होंने अफसोस किया, लेकिन उन्होंने इसे कामयाबी करार दिया था। दहशतगर्दों के खिलाफ एक कामयाब ऑपरेशन जो ड्रोन अटैक के जरिए किया गया। अब ये बात जो है वो बैरिस्टर सैफ ने कही, यही बात जो है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने ऑन कर ली। लेकिन ये मामला उनको पता कहां से चला, ये सबसे बड़ा सवाल है। हुआ ये कि ये जो ड्रोन हमला हुआ इसके बारे में पुलिस ने कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी। जब मकामी सियासतदानों ने उनसे रब्ता किया, स्पेशली डॉक्टर अमजद अली साहब ने, तो पुलिस को इसके बारे में इस तरह से नहीं पता था, ना ही जो ब्यूरोक्रेसी है वो इसके बारे में इस तरह जानती थी। उन्होंने सबसे रब्ता किया था, और जो वहाँ पे सहाफ़ी हैं वो भी ये बता रहे हैं कि ये जो हमला है इसके बारे में जो बैरिस्टर सैफ ने स्टेटमेंट दिया वो यहाँ की इंतजामिया ने नहीं दिया उनको, ना उनको पुलिस ने दिया। अब ये बैरिस्टर सैफ को ये इन्फॉर्मेशन कैसे और कहाँ से मिली ये अब हम सब जानते हैं। ऐसा लगता है जिन्होंने ड्रोन अटैक किया उन्होंने ही बैरिस्टर सैफ को बताया कि हमने दहशतगर्दों को मारा है, और इसमें सिविलियंस भी जो है वो हलाक हो गए हैं। अब मामला ये है कि बैरिस्टर सैफ का ये स्टेटमेंट जो है, इसको ये इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री है इनके पास, आप समझ लें कैबिनेट का हिस्सा है, अली अमीन गंडापुर की, और बड़े अहम शख्सियत है वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में। अगर कोई शख्स खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत में अली अमीन गंडापुर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे शहबाज शरीफ के पास सबसे इंपॉर्टेंट आदमी जो है वो मोहसिन नकवी है, तो ऐसे यहाँ पे ये बैरिस्टर सैफ है। जिस तरह शहबाज शरीफ के ऊपर मोहसिन नकवी को मुसल्लत किया गया है, ऐसे ही अली अमीन गंडापुर के ऊपर बैरिस्टर सैफ को मुसल्लत किया गया है, और इस शख्स को कोई वहां से नहीं हिला सकता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीखें मार मार के थक गई, रौले डाल दिए उन्होंने कि हटाओ इसको, ये क्या कर रहा है। पहले भी स्टेटमेंट्स इन्होंने दिए हैं, कभी इंडियन वज़ीर खारजा को कहते हैं कि वो आके पीटीआई के जलसे में तकरीर करे, कभी कोई और स्टेटमेंट, ये हमेशा कोई अलग ही लाइन ले लेते हैं, जिसका बाद में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है नुकसान भी उठाना पड़ता है। बाद औक़ात वो रिबटल्स भी देते रहते हैं कि हमारा इस बयान से कोई ताल्लुक नहीं है, और कई मरतबा तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया टीम है वो लोग और बाकी लोग कहते हैं इसको कब तक हम डिफेंड करेंगे, तो इस बंदे को जो है वो फारिग किया जाए। अब ये मोहसिन नकवी है गंडापुर का, और मैं ये पहले कई बार आपको ये बात बता चुका हूँ, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है इसका कितना असर रसूख है। और जो गुजरा है वहाँ पे वो बताते हैं कि बैरिस्टर साहब को कोई नहीं हिला सकता। अली अमीन तो चेंज हो जाए शायद कभी, अगर होना होगा, वो तो इमरान खान साहब का फैसला है, लेकिन बैरिस्टर साहब को हटाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये मोहसिन नकवी के लेवल का आदमी है और इसको उस सूबे के लिए रखा गया है जहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। अब इसमें सलमान अकरम राजा साहब ने भी स्टेटमेंट दिया, और सलमान अकरम राजा साहब का ये कहना है कि जो बैरिस्टर सैफ ने कहा वो गलत है। पीटीआई के सूबाई वजीर डॉक्टर अमजद अली की कार्टलिम से मुतालिक मुस्तनद मालूमात फराहम कर रहे हैं, ये सलमान अकरम राजा ने कहा।
اور پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی سیاسی اور کور کمیٹیوں نے گزشتہ روز بیرسٹر سیف کے بیان کے کچھ حصوں پر مایوسی کا اظہار کیا۔ پی ٹی آئی اس افسوسناک حملے کی مذمت کرتی ہے جس میں معصوم جانیں گئیں بیرسٹر سلمان اکرم راجہ۔ اب معاملہ ایک اور ہے، قاسم سوری صاحب کا ٹویٹ ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ قاسم سوری صاحب نے اس کی بڑی سخت مذمت کی۔ انہوں نے کہا مردان کاٹلنگ شمس و ڈرون حملے کے شہداء کی نماز جنازہ ادا کر کے تدفین کر دی گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں روزے کی حالت میں بچوں اور خواتین سمیت بے گناہ سویلینز کی شہادت انتہائی افسوسناک ہے۔ واقعے کی فوری تحقیقات کر کے ملوث افراد کے خلاف عبرتناک سزا دینی چاہیے۔ اچھا، کلیم یہ کیا جا رہا ہے ڈاکٹر امجد علی صاحب کی جانب سے اور لواحقین کی جانب سے کہ یہ جو ڈرون حملہ ہوا ہے اس میں کوئی سویلین کے علاوہ کوئی دہشت گرد نہیں مارا گیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں، صرف سویلین سے، وہاں پہ دہشت گرد تھا ہی نہیں، ان کا یہ کلیم ہے، اور کوئی ایسی باڈی یا کوئی ایسا دہشت گرد وہاں سے ملا ہی نہیں۔ یہ اٹیک ہی سویلینز کے اوپر ہوا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خیبر پختونخوا کے حالات کو خراب کرنے کی ایک سازش ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کے عوام نے عمران خان صاحب سے جب پیار کیا تھا اور جب عمران خان صاحب کا یہاں پہ مقبولیت کا طوطی بولنا شروع ہوا، جب ان کی مقبولیت بڑھنا شروع ہوئی، تو اس وقت عمران خان کا جو سب سے بڑا ہتھیار تھا یا جو سب سے بڑا مطالبہ تھا وہ یہ تھا کہ خیبر پختونخوا میں ڈرون حملے فوری طور پہ بند کیے جائیں۔ اس کو خیبر پختونخوا میں اتنی پذیرائی ملی کہ خیبر پختونخوا کے لوگ عمران خان صاحب کا جڑتے چلے گئے۔ دو چیزیں ہیں جس پہ عمران خان صاحب کو خیبر پختونخوا کے لوگ بہت پسند کرتے ہیں، ویسے ملٹیپل چیزیں ہیں، لیکن ایک کہ ڈرون حملوں کے خلاف عمران خان صاحب نے آواز اٹھائی ہمیشہ، اور دوسرا عمران خان صاحب نے ملٹری آپریشنز کی مخالفت کی۔ انہوں نے کہا جی ملٹری آپریشن نہیں، آپ یہاں پہ مذاکرات وغیرہ کریں اور چیزوں کو نارملائز کریں، ملٹری آپریشن سے چیزیں خراب ہوتی ہیں۔ اور پھر عمران خان صاحب کی بہادری ہے، ان کا اپنا ایک سٹانس ہے، جتنی انہوں نے تکالیف برداشت کی، تو اس پہ جو غیور پشتون ہیں وہ پھر اس کی قدر کرتے ہیں، تو عمران خان صاحب کی مقبولیت وہاں پہ بڑھتی چلی گئی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایف آئی آر درج نہیں ہوئی میرے خیال میں۔ دیکھیں، اس پہ ایف آئی آر صوبائی حکومت کو درج کرنی چاہیے، خبر آنی چاہیے کہ جناب ایف آئی آر درج کی گئی ہے کہ ڈرون حملے میں معصوم شہریوں کی شہادتیں ہوئی ہیں۔ 9 لوگ بتائے جا رہے ہیں، 2 بچے، 2 خواتین اور 5 مرد۔ اب 9 کی اطلاع ہے اس وقت ہمارے پاس۔ تو یہ جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں بتانا چاہیے نا کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے اس کے اوپر، اور ایف آئی آر ہونی چاہیے، اور یہ معصوم شہریوں کی جو شہادتیں ہیں اس پہ ایک انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ جو ذمہ داران ہیں ان کے خلاف کارروائی ہو کہ سویلین کیوں شہید ہوئے ایک ڈرون حملے کے نتیجے میں، اور کون سے دہشت گرد جو مارے گئے۔ اب یہاں پہ جو حکومت نے اس کے اوپر اپنا ایک موقف دیا ہے، ذرا آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ شہباز شریف صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ حکومت پاکستان نے باقاعدہ اشتہار جاری کیا ہے۔ فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیاب کارروائیاں، کاٹلنگ ضلع مردان اور بلوچستان ضلع کلات، 6 دہشت گرد جہنم حاصل، وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سیکورٹی فورسز کے افسران اور جوانوں کی پذیرائی۔ اس پہ سابق سینیٹر مشتاق احمد صاحب لکھتے ہیں، خدا کا خوف کرو، میں ابھی کاٹلنگ کے 9 شہداء کے جنازے پڑھ کے واپس اسلام آباد پہنچا ہوں۔ کاٹلنگ ڈرون حملے میں بے گناہ معصوم 9 شہداء میں سے 2 بچے، 2 خواتین اور 5 مرد شامل ہیں۔ یہ کل 3 خاندانوں کے 9 افراد تھے اور چرواہے تھے جو سوات سے کاٹلنگ مردان کے پہاڑوں پر آ کر اپنی بھیڑ بکریاں چراتے تھے۔ شہباز شریف صاحب، آپ نے بے گناہوں کے خون سے اپنے ہاتھ رنگے ہیں۔ یہ جناب شہباز شریف صاحب کو ریئیکشن آیا ہے، وہ یہ کلیم کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب کہ جی ہم نے بڑی کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ڈرون حملہ کر کے، یا ڈرون حملے کا تو انہوں نے ذکر نہیں کیا، لیکن وہ اس کو آپریشن اور ایک فتنۃ الخوارج کے خلاف کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ دوسری جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ جی ایسا نہیں ہے۔ اب ناظرین اس خبر کی طرف آ جائیں جس پہ سب کی توجہ ہے کہ کیا واقعی میں کوئی معاملہ ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو رہی ہے اوورسیز پاکستانی جو امریکہ سے آئے ان کے آنے کے بعد۔ دیکھیں، وہ اوورسیز پاکستانی جو تاثر لے کر گئے ہیں کہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مارکیٹ میں ایسی خبریں گردش کروائی جا رہی ہیں یا ہو رہی ہیں کہ جناب 1 ہفتے کے بعد جو ہے وہ قیدی چھوٹنا شروع ہو جائیں گے، چند دن کے بعد جو ہے وہ عدلیہ کے اوپر سے دباؤ ہٹا لیا جائے گا، 1 مہینے کے اندر جو ہے وہ عمران خان صاحب کے کیسز کے بارے میں ناانصافیاں بند کر دی جائیں گی، وہ 26ویں آئینی ترمیم کے معاملات بھی شاید واپس ہو جائیں گے۔ یہ ساری خبریں مارکیٹ میں پھیل رہی ہیں، کیا یہ خبریں سچ ہیں یا ٹھیک ہیں؟ تو یہ جتنا گند مارا نا پاکستان میں، پاکستان کی فارم 47 کی حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل گئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ گند خود ہی صاف کر دیں گے؟ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا۔ یہ ٹائم کیوں مانگ رہے ہیں، یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ ملٹیپل چیزیں ہیں نا، امریکہ میں جو کارروائی ہو رہی ہے تو یہ امریکہ کے جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو منانا چاہتے ہیں، انہیں اپنے ساتھ ایک پیج پہ لانا چاہتے ہیں کہ ہماری بھی بات سنو۔ انگیجمنٹ جب ہوتی ہے نا تو آپ بار بار کہتے ہیں جی وہ برا تھا، وہ برا تھا، وہ برا تھا، تو ایک وقت آتا ہے وہ کہتے ہیں یار کچھ نہ کچھ تو اس میں برا ہو گئی۔ تو یہ انگیجمنٹ اس لیے ہو رہی، کسی نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دی میری انفارمیشن کے مطابق۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جا کے وہاں ماحول ٹھنڈا کریں، ہم یہاں پہ ماحول ٹھنڈا کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ چیزیں حل ہو جائیں، اتنی بات تو مجھے سمجھ آتی ہے۔ لیکن یہ جو بہت ساری چیزیں آگے بڑھائی دیں، قیدی بھی رہا ہو جائیں گے جی، 26ویں ترمیم واپس ہو جائے گی، وہ عدالتوں پر دباؤ بند کر دیا جائے گا، یہ ٹائم گیننگ ٹیکٹسز ہیں۔ ابھی یہ تحریک کا موسم ہے، مئی کے شروع تک، اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں یہ تحریک کا موسم ہے۔ یہ جون جولائی تک لے جائیں گے، اس کو گھسیٹیں گے تھوڑا سا، پھر گرمی اتنی ہو جائے گی کوئی تحریک چلے گی نہیں، پھر تحریک کا آغاز ہو سکتا ہے پھر سپتمبر میں جا کے۔ تو یہ 4-5 مہینے نکل گئے، سپتمبر کے بعد آپ تحریک شروع کریں گے، پھر کوئی اور چیز ہو جائے گی۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو ہمیشہ لگتا ہے کہ انگیج کرو لوگوں کو اور ان کو ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاؤ
اور بڑے آرام سے اپنی چیزیں ہینڈل کرو, معاملات کو ریزالو کرو اور ہر طرف ہر سمت میں کام کرتے رہو. تو وہ ایسے ہی کرتے ہیں اور ادھر فوکس ان کا زیادہ ہے. دیکھیں ان کا فوکس دہشت گردوں کے خلاف اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا فوکس پاکستان تحریک انصاف کو ٹیکل کرنے میں ہے. اور اوورسیز پاکستانی یہاں پہ جس قسم کے پروٹوکولز لے کر گئے ہیں تو ان کا یہ سوچنا بنتا ہے کہ شاید معاملہ ٹھیک ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں عمران خان سے ملوا دیں, نہیں ملوایا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ بے گناہ کہہ دیا وہ چھوڑنا شروع کر دیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کی نیت ٹھیک ہے اور وہ چیزیں ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو یہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے یہ انفارمیشن شیئر وہاں پہ بھی ہوئی ہے. یہ خاتون ہے, وہ یہ بتا رہی ہیں کہ عثمان محمود صاحب ہیں, ان کی اہلیہ ہیں. میرے شوہر عثمان محمود کو 15 مارچ کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا اور آج تک تمام دروازے کھٹکھٹانے کے باوجود انہیں واپس نہیں بھیجا گیا. ہمارے 3 بچے ہیں. کل بچوں کی عید پر ہم انہیں کیا بتائیں کہ ان کے والد کہاں ہیں؟ ہم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ وہ تو پچھلے 2 سال سے سوشل میڈیا پر بھی ایکٹیو نہیں تھے. لاہور سے اغوا کیے گئے سوشل میڈیا ممبر عثمان محمود کی اہلیہ کا ویڈیو پیغام. ایک طرف دعوے ہو رہے ہیں کہ چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں, دوسری طرف یہ جو ورکرز اغوا ہیں جبری طور پہ لاپتہ ہیں ان کا پتہ ہی کچھ نہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے. دیکھیں کم سے کم گڈ ول جیسچر یہ تو ہو سکتا ہے. چلے ایک چیز میں بتا دیتا ہوں, ایک چھوٹا سا گڈ ول جیسچر ٹھیک ہے نا. ٹمپریچر ڈاؤن کرنا ہے تو دونوں طرف سے ہونا چاہیے, ایک طرف سے تو نہیں ہو سکتا. اور ٹمپریچر کہاں پہ ڈاؤن ہو رہا ہے؟ عمران خان کی کتابیں بند ہیں, بچوں سے وہ اپنی بات نہیں کر سکتا, ملاقاتیں اس کی بند کی ہوئی ہیں, سیاسی لیڈرشپ اس کو مل نہیں سکتی, وہ عدالتوں میں جا کے اپیلیں کر رہے ہیں, عدالتوں کے احکامات کو بوٹوں تلے روندا جا رہا ہے. یہ ٹمپریچر ڈاؤن ہونے والی باتیں ہیں. ٹمپریچر ڈاؤن کرنا ہے تو سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سپریم کورٹ آف پاکستان کے فل کورٹ نے فیصلہ دیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں انہیں دے دی جائیں. دے دیں مخصوص نشستیں, ٹمپریچر ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا. اور کم سے کم یقین تو آئے گا کسی کو کہ عدالتی فیصلوں پہ عمل ہو رہا ہے, انصاف ہونا شروع ہو چکا ہے. تو کم سے کم آپ اتنا کام کر دیں. لیکن دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, مخصوص نشستیں نہیں دی جائیں گی پاکستان تحریک انصاف کو. اس کی وجہ عدلیہ پوری طرح سے کنٹرول کر دی گئی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں مل جاتی ہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بہت تگڑی ہو جائے گی اور اس حکومت کو بلیک میل کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گی. اب آپ پوچھیں گے کہ سیٹیں ملنی ہے پی ٹی آئی کو اور تگڑی ہو جائے گی پیپلز پارٹی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اگر مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس چلی گئیں تو پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ کسی صورت پی ٹی آئی پی ایم ایل این کو سپورٹ نہیں کرے گی. اس وقت پیپلز پارٹی جب چاہے گی پی ایم ایل این کی حکومت گرانے کے قابل ہو جائے گی. اس وقت وہ پی ایم ایل این کی حکومت گرانے کے قابل نہیں ہے. بنانے کے قابل تو تھی, گرانے کے قابل نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ گرانے کی کوشش کریں گے تو کچھ نہ کچھ کر کے مخصوص نشستیں اپنے کھاتے میں ڈال لے گی نون لیگ, اور ساتھ میں فضل الرحمان صاحب کو اور کچھ لوگوں کو ملا کر وہ اپنی حکومت بچانے کی کوشش کرے گے. لیکن اگر مخصوص نشستیں اگر پی ٹی آئی کے پاس چلی گئیں تو پیپلز پارٹی بھی تگڑی ہو جائے گی. اور ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کی ایکسٹینشن والا جو ایک قانون پاس کیا گیا کہ ان کی 3 سال سے 5 سال مدت ملازمت کی گئی ہے, ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی مل کے اس کو واپس بھی کر دیں آنے والے وقت میں. اور وہ اس لیے واپس کر دیں کہ جناب پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی وعدے پورے نہیں ہو رہے. وہاں بلاول کو وزیر اعظم بنانا تھا تو بلاول صاحب وزیر اعظم بھی نہیں بن رہے. اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ 2026 کے مڈ میں یا اینڈ پہ کہیں الیکشن کروایا جائے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں 2027 میں الیکشن کروایا جائے گا. لیکن یہ الیکشن جب بھی ہونا ہے یہ اب اسٹیبلشمنٹ نے الیکشن ہارنا ہے. تو اسٹیبلشمنٹ اگر نہیں ہارنا چاہتی تو وہ الیکشن لڑے ہی نہ. دیکھیں میں اسٹیبلشمنٹ کو ہار سے بچنے کا آسان طریقہ بتا رہا ہوں. اگر آپ ہار سے بچنا چاہتے ہیں آپ الیکشن لڑے ہی نہ, آپ الیکشن کے میدان میں اترے ہی نہ. آپ پولیٹیکل پارٹیوں کو الیکشن لڑنے دیں, جو جیت گیا جیت گیا, جو ہار گیا ہار گیا. اگر آپ الیکشن لڑیں گے اسٹیبلشمنٹ کو میں بتا رہا ہوں تو آپ بہت بری طرح ہاریں گے. جو مرضی آپ کر لیں آپ بالکل الیکشن نہیں جیت سکتے. ناظرین اب یہ اوورسیز پاکستانیوں میں ایک تفریق ڈالنے کی کوشش بھی ہے. یعنی کل کلا کو یہ کہا جائے گا دیکھیں جی لوگ منع ہی نہیں ہوئے, ٹیمپریچر ڈاؤن ہی نہیں ہوا تو پھر ہم کیا کر سکتے تھے. تو اس پہ ایک تفرقہ بھی پیدا ہو سکتا ہے اوورسیز پاکستانیوں میں. اس کا نقصان کتنا ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو یا ان کی جو ایفرٹ ہے جو اوورسیز پاکستانی کر رہے ہیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہے. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ 4 6 5 اوورسیز پاکستانی آئیں اور پاکستان کی فوج کے ساتھ بات چیت کریں اور معاملات سارے سیدھے ہو جائیں. ایسے ہوتا ہے بھلا؟ وہ اس میں یہ جس لیول کا معاملہ نا عمران خان کا, عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم اور پاکستان کا سب سے مقبول لیڈر ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو اس کی مقبولیت سے مصیبت پڑی ہوئی ہے. یہاں تو انٹرنیشنل گارنٹرز بیٹھے تو تب بھی بات سمجھ نہیں آتی. تو یہ اوورسیز پاکستانی آج کہہ دیں گے جی یہ کام ہو جائے گا اور فرض کریں کہ 2 مہینے بعد نہیں ہوتا تو آپ ان کو پوچھیں گے تو یہ کہیں گے جی نہیں ہوا, بہت برے لوگ تھے وہ. یہ ان کے اوپر تو آپ وہ بھروسہ آپ کریں ان پہ. بے شک دیکھیں مجھے یہ بہت اچھے لوگ ہیں, ان پہ آپ بھروسہ کر سکتے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ ان کی حیثیت کیا ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے اگر وہ ان کے ساتھ وعدہ خلافی کر دیں تو. یہ ہے میرا بنیادی سوال. اب کچھ ٹائم گزر گیا ہے نا. دیکھیں اگر حکومت یا یہ اسٹیبلشمنٹ کر کے دکھانا چاہتی ہے تو پھر کم سے کم یاسمین راشد صاحبہ کو چھوڑ دیں, کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کریں یا مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو دے دیں تاکہ سب کو یقین ہے کہ جناب چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف جا رہی ہیں. ناظرین ایک سٹیٹمنٹ بہت زیادہ مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے کہ عام معافی کا عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا. عمران خان معاف کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کی خاطر. میں ذرا اس کو کلیئر کر دوں. یہ لوگ گول مول کر دیتے ہیں بات کو. علی امین گنڈا پور نے سٹیٹمنٹ دیا تو اس کا ایک الگ ہی پورا ماحول بن گیا. یہ شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی یہ بات کلیئرلی کہی ہے کہ عمران خان اپنے معاملے کو معاف کر سکتا ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ گھٹیا پن کیا گیا پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں.
لیکن جو خواتین کے ساتھ ہوا، چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا، شہید ارشد شریف کی شہادت ہوئی، جو صحافیوں کے ساتھ ہوا، جو پاکستان میں چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کرنے کے علاوہ خواتین کو گرفتار کیا گیا، گھسیٹا گیا سڑکوں پہ، لاشیں گری ہیں، بے شمار زخمی ہیں، لوگوں کو گولیاں ماری گئی ہیں، کیا عمران خان صاحب کے بعد یہ حق ہے کہ وہ ان سارے معاملات میں بھی عام معافی کا اعلان کر دیں؟ مجھے نہیں لگتا. رول آف لا اگر آپ نے ملک میں لے کر آنا ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوگا کہ آپ نے قانون کے دائرے میں سب کو لا کر کھڑا کرنا ہے اور قانون کے مطابق کارروائی کرنی ہے. اگر وہ آپ نہیں کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کوئی چیز تبدیل نہیں ہوگی. یہ بات آپ میرے سے لکھ کے لے لیں، کچھ بھی تبدیل نہیں ہوگا. اور اب اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ چند مہینے اور نکل جائے، وہ خطرہ وطرہ ٹال جائے اور آنے والے وقت میں، پھر آنے والے وقت میں دیکھا جائے گا. یہ تو 10 15 دن کر کے گزار رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی حکومت مدت پوری کر لے، اور بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ معاملہ تھوڑا سا اور آگے گھسٹ کے چلا جائے، تھوڑا سا اور آگے گھسٹ کے چلا جائے، لیکن معاملہ ان سے گھسیٹا نہیں جا رہا. ناظرین، احمد خان نیازی صاحب ہیں، یہ عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں. انہوں نے عمران خان صاحب کے لیے بڑی قربانی دی ہے، یہ ہر جگہ پہ موجود ہوتے تھے، ہر جگہ پہ جو ہے وہ فرنٹ پہ کھڑے ہوتے تھے. احمد خان نیازی صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ ہے، بڑا ان کا تکلیف دہ سٹیٹمنٹ ہے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. اور یہ کیونکہ عینی شاہد ہیں ہر چیز کے، چاہے وہ عمران خان پہ حملہ ہو یا عمران خان صاحب کی میٹنگز ہوں یا جلسے جلوس ہوں، ہر جگہ پہ یہ عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا کہ اگر فالتو کا ایک سپاہی بھی بنی گالہ یا زمان پارک آ جاتا تھا تو پوری پی ٹی آئی عوام کے ساتھ عمران خان کے گھر حفاظت کے لیے پہنچ جاتی تھی. لیکن اب یہ وقت آ گیا ہے کہ پی ٹی آئی رہنماؤں کے ناک پر مکھی تک نہیں بیٹھتی. کیا یہ سارے جیل اور قربانیوں کے ریکارڈ عمران خان نے ہی بنانے ہیں یا تم لوگ بھی کچھ کرو گے؟ یہ احمد خان نیازی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے. وہ غیرت دلانے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو کہ جناب کھڑے ہو جائیں، عمران خان آپ کے لیے کھڑا ہے. لیکن تحریک انصاف میں مار تو بہت کھائی ہے، دیکھیں پنجاب میں بھی بہت مار کھائی ہے، خیبر پختونخوا میں بھی بہت مار کھائی ہے، لیکن عمران خان کے لیول کی قربانی کسی نے نہیں دی. یہ بات بالکل ٹھیک ہے. اور ورکر جو ہے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہے. ورکر کہتا ہے جی میرے سے آپ قربانی لے لیں جو مرضی، میں ہر طرح کی قربانی دوں گا. لیکن جو لیڈرشپ ہے ان میں اکثر لوگ جو ہے وہ کمپرومائز ایسے دکھائی دیتے ہیں. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ وہ شاید اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں، سازش کا حصہ بن گئے، نہیں. ہر ایک کی اپنی اپنی مجبوریاں ہیں اور ہر ایک جو ہے وہ اپنی اپنی وجوہات کی بنا پہ ایک سرٹن لیول سے آگے نہیں بڑھتا. کچھ لوگ جو ہے وہ بڑے کھل کے آتے ہیں، کھل کر بات کرتے ہیں، جن میں خواتین جو ہیں وہ سر فہرست ہیں. خواتین نے جو کیا اس تحریک میں، پاکستان تحریک انصاف کی، اور کوئی نہیں کر سکا. تو ناظرین، اس ویلاگ کو یہاں پہ روکتے ہیں، اگلے ویلاگ میں کچھ اور چیزیں بتائیں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ اختر بینگل صاحب کا جو دھرنا ہے وہ وہاں پہ لگ پاس کے پاس بیٹھا ہوا ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ رکاوٹیں نہیں ہٹتی ہم عید بھی نہیں منائیں گے، ہم یہی بیٹھیں گے، ہم اپنی خواتین کو رہا کروا کر جائیں گے، ہم کوئٹہ میں داخل ہوں گے. دوسری جانب حکومت نے کہا جی کہ ہم اس کی انکوائری کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں جی یہاں پہ تو جو خود کش بمبار نے خود کش حملہ کیا اس کی باقیات تک حکومت اٹھا کر نہیں لے کر گئی. انہوں نے تو انکوائری بھی شروع نہیں کی کہ اگر انکوائری کر دیتے کم سے کم اس معاملے کی معاملہ آگے بڑھ جاتا، وہ بھی نہیں کیا. تو پھر ان کی نیت کیا ہے؟ ابھی بھی کوئٹہ کے اندر سے خبریں آ رہی ہیں کہ لوگوں کو جبری طور پہ لاپتہ کیا جا رہا ہے اور بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یہ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں. اب تک اتنے، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.